अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ रहे हैं शेख सद्दू को। शेख सद्दू को देखिए, हम राह सलूक में, सालिकीन की राह में हम अल्लाह को पाने का प्रयास कर रहे हैं, अल्लाह को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उसी राह के अंदर एक हमारी मंजिल सालिकीन की भी है, रूहानियत की भी है, नेक साले अरवाह से मुलाकात की भी है। हमारे जो बड़े अकाबिर थे, हमारे औलिया अल्लाह और सालिहीन से, उनसे मुलाकात भी हमारी होनी है। इसी के साथ जहाँ जहाँ कायनात में खैरें हैं, कायनात में वहाँ वहाँ शर भी है। जहाँ जहाँ कायनात में खैर है, वहाँ वहाँ शर भी है। तो जहाँ जहाँ पर हमारे औलिया अल्लाह और सालिहीन हैं, वहीं वहीं बड़े शयातीनी सरकश जादूगर भी हैं। उनकी रूहें भी तो इस कायनात में है ना। अज़ल से दो चीज़ें हैं, एक अच्छाई की और एक बुराई की। जो अच्छाई के ज़ेरे गौर रहे वो अल्लाह वाले बन गए। आज उनके मज़ारात बने हुए हैं, कहीं सच्चल सरमस्त के नाम से, कहीं सुल्तान बाहू के नाम से, कहीं सुल्तान आरिफीन के नाम से, कहीं हज़रत दाता अली हजवेरी के नाम से, कहीं ख्वाजा फरीद के नाम से, कहीं किसी और कहीं किसी और कहीं किसी नाम से। तो जब हम राह सलूक पर चलेंगे तो हमारे पास लोग अपने मसाइल का हल भी लेने के लिए आपके पास आएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर किसी खबीस रूह का असर होगा, किसी पर खबीस जिन का असर होगा। तो ना चाहते हुए आप जब इलाज व मुआलजा करना शुरू करेंगे तो आपके सामने जादूगर की रूहें भी आएंगी, जादूगरों की रूहें, यानी शयातीनी जिन्नात की अरवाहें। तो उनसे हम कैसे निपटेंगे? हमें कैसे पता चलेगा ये किस शयातीन रूह की बदरूह है, ये किस शयातीनी जादूगर का हमजाद है? ठीक है। तो उसी ज़मन में मैं जहाँ पे आपको औलिया अल्लाह के तज़किरे पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे अहले हुन्ज़ यानी शयातीन लोगों के, उनसे बचने के तरीके और उनका पूरा देखें। आप कुफ्र से तो तब बचेंगे ना जब आपको पहले कुफ्र का पता होगा। आप शिर्क से तो तब महफूज होंगे ना जब आपको ज़ाती तौर पे शिर्क के मायने पता होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो पीर यूसुफ शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हैं, आप तो रूहानियत की बातें करें, आप ये कौन सी बातें लेके बैठ गए हैं? हमें जब तक दुश्मन की पहचान नहीं होगी हम उसके हमलों से महफूज नहीं। ये सिर्फ मैं इसीलिए आपको ये चीज़ें पढ़ाता हूँ, बाकी मेरा कोई मतलब मकसद नहीं है अल्लाह के नज़दीक के मैं आपको ब्लैक मैजिक पढ़ा रहा हूँ या काला इल्म पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं। सिर्फ दुश्मन से आपकी तारुफ करा रहा हूँ कि ये चीज़ें भी रास्ते में आपके इंतज़ार में खड़ी हैं कि ये लोग रूहानियत में कामयाब ना हो। ठीक है। उसी तरह का एक बहुत बड़ा जादूगर इंडिया के अंदर पैदा हुआ जिसका नाम था शेख सद्दू। शेख सद्दू। इंडिया के अंदर एक इलाका है अमरोहा, अमरोहा, वहाँ पर ये पैदा हुआ। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये मुसलमान था। शेख सद्दू मुसलमान था और ये पहलवानी किया करता था, बहुत बड़ा पहलवान था, कुश्ती कबड्डी का बड़ा पहलवान था। तो आहिस्ता आहिस्ता कुश्ती और कबड्डी की दुनिया से इसको आहिस्ता आहिस्ता एक ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं किसी तरीके से रूहानियत को सीखूं। इसका जो असल नाम है वो था सदरुद्दीन, शेख सदरुद्दीन, ये इसका असल और पूरा नाम था। इसको उर्फ में सद्दू कहा करते थे। इसकी जो वालदा थी उसका नाम आसिया था और जो इसके पहले शेख अव्वल थे जिनसे ये बैत हुआ वो ज़ैन अली शाह साहब थे, वो भी इंडिया के अल्लाह वाले हो गुजरे हैं। तो उन्होंने इसकी तरबियत की, इसको अपने सिलसिले के ज़िक्र दिए और रियाजत में इसको आगे जो है ना रूहानियत की सफ़र पे चलाया। तो इसने दो जिन्नात को ताबे कर लिया, सुद्धू और बुद्धू को। सुद्धू और बुद्धू को, ये दो जिन उसके ताबे थे। जो सुद्धू था वो मुसलमान था और जो बुद्धू था वो काफिर था, गैर मुस्लिम था। और जो सुद्धू था वो उसको नेक काम करने के लिए हेल्प करता था, जो बुद्धू था वो उसको बुरे कामों पर उकसाता था। आपको पता है शयातीनी जिन्नात जो काम करते हैं। तो अब इसके पास ये दो बड़े ज़बरदस्त जिन्नात जब मुती हुए, तस्खीर हुए, याद रखिएगा कि जब इंसान को ताकत मिलती है ना, जब इंसान को उरूज मिलता है तो वो अपने असल को भूल जाता है। वो अपने असल को
کیوں اللہ کے قرآن نے کہا کہ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی، کہ انسان تو سراسر گھاٹے میں ہے، کیونکہ تو بے صبرا اور ناشکرا ہے، تو حق کے ساتھ نہیں ہے، اگلی آیات میں فرمایا۔ تو جیسے یہ اپنے انتہا کو پہنچانا ان جنات کی بدولت، تو اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہوا اور یہ مرتد ہو گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ لوہے کے چنے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، جو روحانیت ہے نا، یہ لوہے کے چنے ہیں جو نہ تو چبائے جا سکتے ہیں نہ ہی اگلے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے کوئی طاقت دے دی ہے، یار قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم کے، ہاتھ اٹھا دیں تو تقدیریں بدل جائیں، اس کے باوجود پیٹ پر 3 پتھر، 2 پتھر، یہ ہے اصل میں فقر، یہ ہے رضا بالقضاء پہ راضی ہونا۔ خیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جب مرتد ہوا تو اس نے اس بدھو کے ساتھ کواری لڑکیوں کو اٹھانا شروع کر دیا، لوگوں کی عزت عظمت دری شروع کر دی، اور ہر رات ایک عورت کو لاتا اپنے بستر پر اور اس کے ساتھ فعل حرام کرتا، اور اس کے بعد اسی جنات کو بھیجتا۔ وہ جنات بہت پاورفل تھے، آج بھی سدھو اور بدھو کی حاضری کا اعمال آپ کو مختلف عملیات کی کتابوں میں مل جائیں گے، ہیں وہ سارے جھوٹے، سب جھوٹ ہیں، وہ کسی کے بس میں ایسے نہیں آتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلی کلاسز میں کہ پہلے اپنے اندر نور پیدا کرو، اپنے اندر روحانیت پیدا کرو، تمہارے اندر اتنا نور جمع ہو جائے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا میرے بندے تو جیسا چاہتا ہے ہم تیرے ساتھ ویسا کر دیں گے۔ تیری قسمت اور تقدیر کے فیصلے عرش پر نہیں ہوں گے بلکہ فرش پہ ہوں گے، زمین پہ ہوں گے، تیرے ہاتھوں سے ہوں گے۔ اور ایسا ممکن ہے یار، وہ ہمارے اولیاء اللہ نہیں گزرے جنہوں نے اپنی موت کا خود تعین کیا ہے، اپنی موت کا خود اعلان کیا ہے۔ میں مزاح کا خیز باتیں نہیں کر رہا، آپ تاریخ کی بکوں کا ورق گردانی کر کے دیکھیں، ایسے ایسے اولیاء گزرے جنہوں نے اپنے جنازے خود پڑھائے ہیں، جیسا کہ مجدد الفسانی، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے بزرگان دین آئے نا جنہوں نے اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کی۔ ہم تو تعویذوں تک رہ گئے، جنات تک رہ گئے۔ آپ اتنی اپنے اندر روحانیت پیدا کریں کہ آپ سے خود جنات ہیلپ لینے آئیں، اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ حضرت محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جنات اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے آتے تھے، جنات اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے آتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاس ایک بڑی جنات کی قوم آئی، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس زمانے سے ہو؟ فرمایا ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کیا تھا، ہم اس زمانے کے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ پھر کیا میرے آقا تاجدار مدینے والے مصطفیٰ سے تم نے حدیثیں بھی تو سنی ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے پھر کافی ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں نقل کی، اور آپ نے ان حدیثوں کو جمع کر کے مسند الجن ایک کتاب لکھی جو آج بھی موجود ہے، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین نے جنات کو خود مسائل کا حل بتایا ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ جنات کو تابع کر لیں، وہ ہمارے مسائل آ کے حل کریں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس چیز سے آگے نکل جائیں، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے۔ تو کیا ہوا، ایک دن اس نے شیخ سدو نے مصر کے بادشاہ کی بیٹی کو اٹھوایا۔ اب جب اٹھوایا تو اس بچی نے آہو بکا کی اس موکل سے، تو وہاں پر جو سدھو تھا وہ بھی ساتھ جایا کرتا تھا، جو سدھو تھا وہ بھی ساتھ جایا کرتا تھا۔ تو اس سدھو نے اس کو بتایا کہ بیٹی آپ ایسا کرو، ہمارا جنات کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ جب یہ ناپاک ہوگا تو یہ سب سے پہلے غسل کرے گا، غسل کرے گا، اگر یہ غسل نہیں کرے گا تو ہم اس کو مار دیں گے۔ وعلیکم السلام، ہم اس کو مار دیں گے۔ تو وہ اپنے پلنگ کے نیچے، اپنے بستر کے نیچے ایک گھڑا پانی کا بھر کے رکھتا ہے۔ تو بیٹی آپ کسی طریقے سے جب یہ اپنا فعل حرام کر چکے تو وہ ظاہری بات ہے غش میں آ جاتا تھا، تھکاوٹ ہو جاتی تھی اس کو، تو اس نے کہا تم نیچے ہو کے پاؤں مار کے وہ گھڑا توڑ دینا، جب وہ پانی ضائع ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ تو اس عورت نے ایسے ہی کیا، وہ گھڑا توڑا، تو جیسے ہی یہ حصار سے باہر آیا تو جو وہ سدھو تھا، جو مسلمان جن تھا، اس نے اس کی گردن سے پکڑ لیا اور اس کو اونچائی پہ لے گیا، اونچے پہاڑوں میں لے گیا،
اور وہاں سے جا کے اس نے پوچھا کہ تجھے کہاں ماروں؟ تو اس نے اس کو کہا، شیخ سدو نے، کہ مجھے سمندر میں گرا دو، مجھے پانی میں گرا دو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تمہیں پانی میں نہیں گراؤں گا۔ اس نے اونچے پہاڑوں کے اوپر جا کے اس کو گردن سے ایسے چھوڑ دیا، تو یہ نیچے آ کے گرا اور مر گیا۔ اور اس کا جو شیطانی ہمزاد تھا وہ وہیں رہنے لگ گیا، انہی پہاڑوں کے اندر۔ اب وہاں سے کوئی بھی عورت گزرتی تو وہ اس عورت پر اپنا تصرف قائم کر لیتا، وہ اس پر اپنا اثر قائم کر لیتا، اس پر اپنا اسیب ڈال دیتا۔ لوگ پریشان ہونے لگ گئے۔ میں مختصر سنا رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو لوگ کٹھے ہو کے اس کے شیخ اول حضرت زین علی کے پاس گئے کہ حضرت اس کا ہمزاد ہمیں تنگ کرتا ہے، تو آپ کچھ دعا فرما دیں کہ اس کا ہمزاد کنٹرول ہو جائے۔ جیسے ہمارا نیک اولیاء اللہ، ہمارا بزرگ اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی قبر پہ ہم فاتحہ کرتے ہیں اور اس کے وسیلے اور جلیلے سے اللہ کے ہاں دعا مانگتے ہیں، تو اس کا نیک ہمزاد اللہ کے ہاں ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جادوگر بھی کبھی نہیں مرتا، جادوگر کی قبر کی مٹی بھی جادوگری میں کام استعمال آتی ہے، کیونکہ اس کی شیطانیت جو ہے وہ اس کی قبر کے اوپر آج بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اسی طریقے سے جب وہ حضرت اس کے شیخ کے پاس، حضرت زین کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہڈیاں پڑی ہیں نا پہاڑوں کے اندر، وہ ہڈیاں ساری اکٹھی کرو، اکٹھی کر کے اس کی قبر بنا دو، قبر بنا کے اس کو بند کر دو۔ اچھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم قبر کو بند کر رہے ہوتے ہیں تو ہم 4 کچے مٹی کے ڈیلے لیتے ہیں اور ان پر چاروں کل یا آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو اس پر دم کرتے ہیں اور وہ چاروں کونوں میں دبا دیتے ہیں۔ یہ بھلا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی 2 لاجکیں ہیں، ایک کہ قبر کے اندر عذاب نہ ہو، دوسرا کہ اس کا ہمزاد باہر نہ نکلے۔ اس کا قبر کے اندر سزا کس کو ہو رہی ہے؟ نہیں، اس کے نفس کو، اس کے شیطانی ہمزاد کو، جس نے اس انسان کو گناہ کرائے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نفس، ایک ہے روح۔ روح کیا ہے؟ الستو بربکم، وہ تو اللہ کا امر ہے۔ روح کو جزا اور سزا آخرت میں یوم التغابن، یوم الحساب، یوم القہار میں ملے گی۔ روح ہی جنت یا جہنم میں جائے گی۔ پھر قبر میں کس کو عذاب ہو رہا ہے؟ نفس کو۔ کس کو؟ نفس پہ عذاب ہوتا ہے قبر میں، اور نفس شیطان کا لطیفہ ہے، شیطان کا طرف سے رکھا ہوا ہے۔ تو اب حضرت زین علی نے ایسے کیا کہ انہوں نے بہت بڑی زنجیر منگوائی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زنجیر کی ایسے کنڈیاں ہوتی ہیں، اور ہر کنڈی کے اوپر انہوں نے سورہ اخلاص کو ایک ایک بار پڑھ کے دم کیا اور فرمایا کہ یہ زنجیر اس ملعون کی قبر کے گرد باندھ کے لپیٹ کے اور وہیں اس کے کھونٹے گاڑ دو، اس سے اس کا ہمزاد اس قبر میں قید ہو گیا۔ پھر اس نے تنگ کرنا بند کر دیا۔ اچھا، اس کے کچھ خاص مریدین تھے، اس کے جو چیلے تھے شیخ سدو پہلوان کے، پھر انہوں نے جنگلات کا رخ کیا اور اس کی باقیات کو ڈھونڈا، اس کی قبر کو ڈھونڈا، تو وہ ویران پرانے سنگلاخ کالے پہاڑوں میں پڑی تھی۔ تو انہوں نے اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو جگانے کی کوشش کی۔ اچھا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ عامل قبرستانوں میں جا کے چلا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قبرستانوں کے اندر نیک اور بد روحیں وہاں پہ ہیں۔ آپ نیک کو، روح کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو وہیں ملے گی، آپ کو قبرستان جگانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کے پاس تو قبرستان نہیں ہوتے، تو وہ پھر شمشان جگاتے ہیں، جہاں پہ مردہ پھونکا جاتا ہے، مردہ جلایا جاتا ہے، وہ پھر شمشان کو جلاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو روحیں وہی ہیں۔ اچھا، اب جو چیزیں شیخ سدو کو پسند تھیں، وہ پان کھایا کرتا تھا، وہ سرخ رنگ کے پھل کھایا کرتا تھا، تو اسی طریقے سے وہ کچا گوشت، شراب کا ایک پیالہ اور سرخ رنگ کے پھل، جن کی سارے 9 مقدار، 9 پھل سرخ، ٹھیک ہے، اور 900 گرام گوشت، اور ایک قواری عورت اس کے ساتھ عامل، اس کے جو چیلے تھے انہوں نے اس کے ساتھ برائی کی، اس لیے کہ شیاطین، ہمارا جو آقا شیخ سدو ہے وہ خوش ہو۔ اس نے برائی کی، برائی کرنے کے بعد آگ جلائی اور اس آگ میں شراب ڈالی، شراب ڈالنے کے بعد وہ ساری چیزیں آگ میں ڈالیں اور اس کے خاص منتر جنتر اور ترنتر کو پڑھا، تو پھر سے اس کی سویا ہوا شیطان پھر جاگ گیا، شیخ سدو پھر جاگ گیا۔ پھر جب جاگا تو وہ ظاہر ہوا، اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ کرنے کے بعد
انہوں نے جب شیخ سدو کو اپنے تابع کر لیا پھر انہوں نے شیخ سدو سے کام لینے شروع کیے. انہوں نے یہی شیخ سدو والا جادو آگے اپنے شاگردوں کو سکھایا اور آج بھی انڈیا کے علاقے امروہہ میں شیخ سدو کی چوکی ماری جاتی ہے. شیخ سدو کی چوکی مارنے سے کیا مراد ہے کہ کسی عورت پر کم سن بچی پر شیخ سدو آپ چھوڑ دیں گے تو اس کی ساری زندگی خراب ہو جائے گی. یہ اس سے جا کے مباشرت کرے گا, اس کو لیکوریا, اٹرا اور اس طرح کی گندی مینسز عورتوں والے مسائل میں اس کو گرا دے گا. اس عورت کو ہمیشہ کمر کا درد رہے گا, اس کی شادی نہیں ہونے دے گا, اس پر اپنا آسیب ڈال دے گا. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کا کوئی مریض لایا جاتا ہے جس وجہ سے میں نے آپ کو یہ سبق پڑھایا ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹی بہنیں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے تو ان پر, ویسے یہاں پاکستان میں تو اب جادو رہا ہی نہیں, اب تو سارے لٹیرے آ گئے ہیں. اب زیادہ یہاں پہ کائنات میں ہمارے یہاں جادو اتنا عروج پر نہیں رہا, وہ جادوگر مر گئے. لیکن تاہم انڈیا میں اب بھی شیخ سدو کے عامل ہیں جن کے پاس شیخ سدو آج بھی آتا ہے. تو اگر کسی کے پاس, آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اوپر شیخ سدو کی چوکی ماری گئی ہے؟ شیخ سدو کو جو پیارا رنگ بھاتا ہے نا وہ ہے سرخ. جس پر شیخ سدو کی چوکی ماری جائے گی اس کا پورا جسم سرخ لال ہو جائے گا, اس مریضہ کا پورا جسم سرخ لال ہو جائے گا اور آنکھوں کے اندر سرخ دھاریاں بننے لگ جائیں گی اور اس کے جسم سے سرخی یعنی خون کی رطوبتیں جاری ہو جائیں. وہ استحاضہ والا خون ہو, وہ نکسیر والا خون ہو, وہ ویسے زخمی اور چوٹوں والا خون ہو, بلا وجہ چوٹیں لگ رہی ہیں اور خون بہ رہا ہے. سر میں کچھ آیا, سر میں سے خون نکل گیا, ہاتھ میں کیا خون نکل رہا ہے, جبڑے میں سے خون آ رہا ہے, مسوڑے میں سے خون آ رہا ہے, چھوٹے پیشاب میں سے خون آ رہا ہے, پخانے سے خون آ رہا ہے, تو یہ شیخ سدو کی چوکی ماری جاتی ہے اس کے اوپر. شیخ سدو کی اس کے اوپر چوکی ماری جاتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ شیخ سدو کا علاج کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, آپ سب سے پہلے متاثرہ مریض کی تشخیص کریں گے کہ کیا مریض کی آنکھیں سرخ ہیں, اور شیخ سدو کا عمل 100 میں سے 90% کنواری بچیوں پہ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جن کی شادی نہ ہوئی, ان بیٹیوں پر وہ شیاطین لوگ اس پر شیخ سدو کو مسلط کرتے ہیں. تو زیادہ مردوں کی نسبت عورتوں پہ یہ لاگو ہوتا ہے. اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں گے. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ مریض کے کان میں ایک بار روزانہ اذان دینی ہے. روزانہ ایک بار اذان دینی ہے بلند آواز میں. اس کے ساتھ دوسرا علاج, آپ نے ایک سرخ رنگ کا کپڑا منگوانا ہے کیونکہ اس کو سرخ کلر اچھا لگتا ہے. اب آپ نے 7 قسم کے اناج منگوانے ہیں اور 7 رنگ کی مٹھائی منگوانی ہے اور 7 رنگ کے دھاگے منگوانے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے ایک کلیجہ اور پھیپھڑا جانور کا مکمل یہ منگوانا ہے. اب آپ نے 2 7 پان منگوانے ہیں اور تھوڑا سا سندور منگوانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو کلیجی یا پھیپھڑے ہوں گے وہ آپ نے اس لال کپڑے کے اوپر رکھ دینے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے وہ جو بیج ہیں, وہ جو مٹھائیاں ہیں, وہ بھی ساری اسی لال کپڑے کے اوپر رکھ دینی ہے. سندور بھی اسی کپڑے کے اوپر رکھ دینا ہے. جتنا سامان ہے سارا اسی لال کپڑے میں رکھ کے اس کو باندھ دینا ہے. اور باندھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ ساری چیزیں سامنے رکھ دینی ہیں اور اگر بتی جلا لینی ہے. اگر بتی جلانے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 900 بار. 900 بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد ان ساری چیزوں پر دم کرنا ہے اور وہ ساری چیزیں لال کپڑے میں باندھ کر گرا لگا کے وہ ساری چیزیں اس متاثرہ عورت کے سر سے 7 بار آپ نے وار لینی ہے. اس کا حصار کر لینا ہے اور حصار کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ لے جا کے یا تو بہتے دریا میں پھینک دیں یا کسی ویران پرانے جنگل میں پھینک دیں, پہاڑوں میں پھینک دیں, یا پھر آپ کسی ویران جگہ کے اندر گڑھا کھود کے اس کو دبا دیں. اب ہمارے پاس پیچھے ایک چیز رہ جائے گی. اچھا, اس دوران آپ نے 7 مختلف مقامات کا پانی رکھنا ہے. کسی بزرگ کے مزار کا پانی
آب زمزم کا پانی، بارش کا پانی، پہاڑ کے چشمے سے نکلنے والا پانی، اونچائی سے نیچے گرتا ہوا یعنی آبشار کا پانی، ٹھیک ہے، بہتی نہر کا تھوڑا سا پانی، یعنی 7 اقسام کے پانی ملا کے آپ نے ایک پانی کی بوتل بھر لینی ہے. اور بھی کچھ نہ ملے نا تو 7 الگ الگ نلکوں سے پانی منگوا لیں. جگہ کا الگ الگ اثر ہوتا ہے نا. آپ ایک نماز گھر پڑھ رہے ہیں، ایک مسجد میں پڑھ رہے ہیں، ایک کعبے میں پڑھ رہے ہیں، ہے تو وہی نماز، اجر و ثواب میں فرق ہے کیونکہ جگہ کے لحاظ سے ہے، جگہ کے لحاظ سے اہمیت ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو 900 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھا تھا وہ آپ نے اس چیز پہ بھی دم کرنا ہے، اس عورت پہ بھی دم کرنا ہے، اس پانی پہ بھی دم کرنا ہے. اور وہ جو 7 قسم کے دھاگے ہیں وہ آپ نے عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک پمیش کر لینی ہے اور اس دھاگے کو ایسے کر کے نا ایک رسی بنا لینی ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے دم کر دینا ہے. اس کے بعد وہ باقی سارا سامان آپ نے ٹھکانے لگا دیا. اب آپ کے پاس پانی اور دھاگا رہ جائے گا. آپ نے اس دھاگے کے اوپر 9 گانٹھیں لگانی ہے، 9 گرہیں لگانی ہے سورۃ اخلاص پڑھ کے. کیسے؟ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب آپ نے یہاں اللہ الصمد کو 21 بار تکرار کرنا ہے. اللہ الصمد 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 اللہ الصمد، اس طرح 21 بار آپ نے کرنا ہے. جب 21 بار پورے ہو جائیں پھر آپ نے آگے کہنا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک بار ہوا. اس طریقے سے آپ نے 9 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور ایک گانٹھ کے اوپر دم کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس طریقے سے آپ نے 9 گانٹھیں دینی ہیں اور اس دھاگے کو اکٹھا کر کے اس مریضہ کے گلے میں پہنا دیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور وہ جو پانی ہوگا اس پانی سے تھوڑا سا پانی الگ کر کے مریضہ اپنے گھر میں چھڑکے، اپنے سالن میں ڈالے، اپنے آٹے میں ڈالے، تاکہ گھر کے سارے متاثرین وہ گندم کھائیں، وہ آٹا روٹی بنا کر کھائیں، وہ سالن کھائیں، تاکہ شیخ سدو کے جو جنات ہیں، جو بدھو اور سدھو، وہ بھی تو اسی کے ساتھ ہیں نا، اور اس کے ساتھ شیاطینی روحیں بھی ہیں، تاکہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی نہ سکیں اور اس کے گھر بھی نہ رہ سکیں. اور ایک ایک قطرہ آنکھوں میں بھی ڈالیں مریض کے، جو اس کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ آپ کریں. یہ آپ نے 9 دن تک ایسا پانی اس کو پلانا ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ شیخ سدو کے اس ماری گئی چوکی سے آپ نجات پا سکیں. سمجھ آ گئی؟